चीज़ों की अहमियत नहीं होती, वो कभी ना कभी मिल ही जाती हैं। सिर्फ इंसान हैं जिनका नेमुल बदल नहीं होता, वो नहीं मिलते। याद रखना, जब तुम किसी को खो रहे हो तो खुद को संभाल लेना। ऐसा ना हो कि तुम खुद को भी खो दो, क्योंकि जब तुम खुद को खो दोगे तो सारी ज़िंदगी खुद की तलाश में लगे रहोगे, मगर खुद को ढूंढ नहीं पाओगे। यहाँ लोग अक्सर अपने ही वजूद की तलाश में ज़िंदगी गुजार देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नए दिन और एक नए व्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं और जी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो शेयरिंग करने जा रही हूँ, यूके में आने वाले तकरीबन आप कह लें कि मोर देन 50% जो पीपल हैं ना, उनके साथ इस तरह की कहानियाँ, इससे मिलती जुलती हालात वाक़यात जो है ना वो पेश आते हैं। जी, तो ये कहानी है आमिर की, जो कि पाकिस्तान में मुकीम था और एक मिडिल क्लास फैमिली के साथ उसका ताल्लुक था। मिडिल क्लास फैमिली मतलब कि उसके घर का गुजारा जो था बस हैंड टू माउथ ही था, लेकिन ये था कि बस 2 वक़्त की रोटी ही चल रही थी। अब जी आमिर को ना अपनी खालाज़ाद जो कज़न थी ना वो बहुत पसंद थी और रिज़वाना के साथ वो शादी करना चाहता था। लेकिन ये था कि भई उसकी जो खाला थी ना वो कहती थी कि भई आमिर की ना कोई इतनी ख़ास इनकम नहीं है, जिसकी वज़ह से वो नहीं चाहती थी कि रिज़वाना की शादी ना आमिर के साथ हो। ख़ैर जी, अब आमिर को रिज़वाना बहुत ज़्यादा पसंद थी और वो दिलो-जान से चाहता था कि भई मेरी शादी ना किसी तरीके से रिज़वाना के साथ हो जाए। और दूसरी तरफ रिज़वाना भी जो थी ना कुछ अपने जज़्बात आमिर के लिए रखती थी। आमिर के बेजा इसरार के ऊपर और उसकी एक कह लें कि भी ज़िद के ऊपर ना आमिर की माँ ने अपनी बहन को किसी न किसी तरह आमादा कर लिया कि वो अपनी बेटी रिज़वाना की शादी आमिर के साथ कर दे। उसने वादा किया कि आमिर जो है ना तुम्हारी बेटी को कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं महसूस होने देगा। और इस तरह के वादे कर के ना उसने अपनी बहन को आमादा कर लिया कि भई आमिर और रिज़वाना की शादी हो जाए। अब हालात घर के इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे और रिज़वाना की माँ दिल से बहुत अच्छे तरीके से जो थी ना वो खुश नहीं थी कि भई आमिर जो है ना उसकी बेटी को खुश रखेगा। ख़ैर जी, कर करा के जो था ना वो शादी हो गई और शादी के बाद जो था ना रिज़वाना की माँ यानी कि आमिर की खाला ने ज़िद करनी शुरू कर दी कि भई अब आमिर को ना कोई कारोबार करना चाहिए, क्योंकि नौकरी में जो है ना वो गुज़ारा इतनी अच्छे तरीके से नहीं हो रहा। आमिर जो था वो चूँकि रिज़वाना को बहुत ज़्यादा पसंद करता था और एक तरह से कह लें कि भी उसकी लव मैरिज ही हुई थी, तो इस वजह से ना वो रिज़वाना की किसी भी बात को टालता नहीं था। रिज़वाना ने अपनी माँ के कहने के ऊपर आमिर को बार-बार कहना कि भी तुम कोई कारोबार करो, कोई मतलब बिज़नेस वग़ैरह स्टार्ट करोगे तो उसमें ज़्यादा इनकम होगी, घर का गुज़ारा अच्छा होगा और हम लोग एक बेहतर ज़िंदगी गुज़ार सकेंगे। लेकिन आमिर की ना किसी तरह से भी ना किसी बिज़नेस में कोई पिकअप ना हो सका। ख़ैर जी, अब चूँकि रिज़वाना चाहती थी कि वो एक बेहतर ज़िंदगी गुज़ारें, आमिर ने ना किसी तरह से कर करा के ना यूके का वीज़ा लगवा लिया। और यहाँ पे जो था ना वो एज़ ए स्टूडेंट आ रहा था, स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर, तो इसके लिए पॉसिबल नहीं था कि वो यहाँ पे ना अभी रिज़वाना को ला सकता। ख़ैर जी, उसने ना रिज़वाना को समझाया कि अभी मैं खुद जाता हूँ, जाके वहाँ पे कुछ हाथ पैर मारूँगा, कुछ पैसे इकट्ठे कर लूँगा, तो फिर उसके बाद जो है ना मैं तुम्हें भी वहाँ पे बुला लूँगा, क्योंकि तुम जानती हो कि तुम्हारे बगैर ज़िंदगी गुज़ारना ना मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। दूसरी तरफ रिज़वाना भी नहीं चाहती थी कि भी आमिर उससे दूर हो, क्योंकि कहीं न कहीं मतलब कह लें कि उसके दिल में भी जज़्बात थे और वो पसंद करती थी आमिर को। और लेकिन ये था कि भई घर के हालात बेहतर करने के लिए, एक अच्छी पुरसकून ज़िंदगी गुज़ारने के लिए ना रिज़वाना ने अपने दिल पे पत्थर रखा और इस चीज़ के लिए हामी भर ली कि भई आमिर जो है ना वो यूके चला जाए और फिर जब वो वहाँ पे जाके सेटल डाउन हो जाएगा, कुछ पैसे वग़ैरह कमा लेगा, तो फिर उसके बाद रिज़वाना को भी वो वहाँ पे बुला लेगा। अब जब एक दफ़ा तीर कमान में से निकल जाए ना, तो याद रखें कभी भी वो वापस नहीं आता और जो ज़िंदगी में फिर आगे बीतता है ना, वो इंसान को भुगतना ही पड़ता है। आमिर यहाँ पे यूके में आ गया, यहाँ पे आने के बाद यहाँ की हार्ड लाइफ थी, स्ट्रगल थी और यहाँ पे रहते हुए सर्वाइवल करना एक इंतहाई मुश्किल जंग थी, जिसे कि उसे लड़ना था। और इस सारे चक्कर में क्या था कि भी वो चाहता था कि भी वो अपनी बीवी यानी कि रिज़वाना को यहाँ पे बुला ले। दूसरी तरफ पीछे जो था ना, अब आमिर की माँ और रिज़वाना और उसके बहन-भाई जो थे ना वो घर में थे। और एक तरह से चूँकि आमिर की ये लव मैरिज हुई थी, तो उसकी माँ ना मतलब अंदर-अंदर से इस चीज़ को पसंद नहीं कर रही थी। क्योंकि आमिर जो था वो अपनी माँ के ऊपर अपनी बीवी को यानी कि वो उसकी मनपसंद थी, तो उसको ज़्यादा तरजीह देता था, उसकी हर बात को वो मानता था, कभी किसी बात को रद्द नहीं करता था।
تو ایک طرح سے اس کی ماں نا یہ نہیں اب چاہتی تھی کہ اب اگر یہ دونوں علیحدہ ہو گئے نا تو کسی طور پہ بھی مل سکیں، یعنی کہ اس کی ماں کو یہ تھا کہ بھی عامر کو نا پہلے مجھے ترجیح دینی چاہیے اور اس کے بعد جو ہے نا اپنی بیوی کی بات ماننی چاہیے، جو میں کہتی ہوں وہی ہو، نہ کہ جو رضوانہ کہتی ہے وہی ہر بات ہو۔ اب جی عامر یہاں پہ آیا، آ کے اس نے دن رات محنت کی، اور دوسرا یہ تھا کہ وہ اسٹوڈنٹ ویزا کے اوپر آیا تھا تو اس کو سب سے پہلے یہ تھا کہ اپنا سٹیٹس یہاں پہ کلیئر کرنا تھا، اور اس نے جو تھا بڑی کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے نا وہ یہاں پہ ورک پرمٹ وغیرہ لے لے تاکہ اس کے لیے آسان ہو جائے اپنی بیوی کو یہاں پہ بلانا اور پھر ان کی سیٹلمنٹ بھی ہو جائے، لیکن کیا تھا کہ قسمت میں جو لکھا ہوا ہوتا ہے نا پھر وہی ہو کے رہتا ہے۔ اب جی عامر کے لیے نا یہاں پہ مطلب اسٹڈی کے لیے اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ دوبارہ سے جو تھا وہ یونیورسٹی کی فیس وغیرہ اپلائی کر سکتا، وہ یہاں پہ نا اسکپ ہو گیا، یعنی کہ وہ یہاں پہ نا کہہ لیں کہ وداؤٹ ڈاکومنٹس اس نے مزید اپنا ویزا نہیں اپلائی کیا۔ شروع میں آ کے اس نے اسٹوڈنٹ ویزا کے اوپر جو پیسے کمائے تھے وہ اپنی بیوی کو وہاں پہ بھیج رہا تھا، اور چونکہ عامر اپنی بیوی کی محبت میں بہت زیادہ اندھا تھا تو اس نے یہ نہیں سوچا کہ میں پیسے جو ہے نا وہ اپنی ماں کو بھیجوں، بلکہ اس نے جتنے بھی پیسے کمائے تھے نا وہ اس نے ڈائریکٹلی اپنی بیوی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیے تھے، اور یہ چیز جو تھی نا اس کی ماں کو بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی، چونکہ وہ شروع سے ہی تھوڑا اس کی ماں کنسرننگ تھی اور اس کو یہ تھا کہ بھئی میرا بیٹا عامر رضوانہ کے اوپر مجھے ترجیح دے، ہر ماں کی یہ خواہش ہوتی ہے، وہی کچھ عامر کی ماں بھی ایکسپیکٹ کر رہی تھی، اور جب عامر اپنی بیوی رضوانہ کو زیادہ پریفرنس دیتا تھا، اپنی ماں کے اوپر زیادہ اہمیت دیتا تھا تو یہ چیز اسے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ اب سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ بھی عامر نے جتنے بھی پیسے تھوڑے بہت یہاں پہ آ کے کمائے تھے نا اس نے اپنی بیوی رضوانہ کے اکاؤنٹ میں بھیجے تھے، یہ چیز اس کی ماں کو بہت زیادہ بری لگی تھی۔ اب جی عامر یہاں پہ نا اسکپ ہو چکا تھا، یعنی اس کے پاس رہنے کا یہاں پہ یو کے میں کوئی بھی لیگل سٹیٹس نہیں تھا، لیکن وہ یہ چاہتا تھا کہ کچھ نہ کچھ ایسا ہو کہ جس کی وجہ سے کیا ہے کہ اس کے پاس یہاں پہ رہنے کے ڈاکومنٹس آ جائیں اور پھر اس کے بعد وہ اپنی بیوی رضوانہ کو یہاں پہ بلا سکے، کیونکہ اس کے لیے یہ جو جدائی کے لمحات کاٹنا تھے نا وہ ایک طرح سے سزا کے مترادف ہی تھے۔ پھر جی چونکہ عامر یہاں پہ اللیگل تھا اور اس کی نا دوستی یہاں پہ ایک اسکاٹش لڑکی کے ساتھ ہو گئی، اور اس کے ساتھ اس کی فرینڈشپ ڈیولپ ہوئی، اور کچھ ہی عرصے کے اندر اندر یہ فرینڈشپ جو تھی نا وہ کافی آگے بڑھ گئی، اور عامر نے سوچا کہ اگر میں اس لڑکی کے ساتھ اسکاٹش لڑکی کے ساتھ شادی کر لیتا ہوں تو اس کا فائدہ مجھے یہ ہوگا کہ بھی میرے پاس یہاں پہ یو کے میں رہنے کے لیگل ڈاکومنٹس آ جائیں گے، اور اس کی وجہ سے کیا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد جب میرا پاسپورٹ ہو جائے گا تو پھر میں رضوانہ کو بھی یہاں پہ بلا سکوں گا۔ سوچنے میں تو یہ بات بڑی مطلب اس کو ایزی لگی، لیکن جب اس نے پریکٹیکلی اس چیز کا سٹیپ اٹھایا نا تو یقین مانے عامر جو تھا نا سوائے پچھتاوے کے اور کچھ بھی اس کے ہاتھ نہ آیا۔ ایک طرف رضوانہ کے ساتھ اس کی محبت تھی اور دوسری طرف رضوانہ کی جدائی تھی، اور جی تیسری طرف کیا تھا کہ بھی اس نے رضوانہ کو بغیر بتائے، اس کے علم میں لائے بغیر اس اسکاٹش لڑکی کے ساتھ نا یہاں پہ شادی کر رکھی تھی۔ اب یہاں پہ یو کے میں خفیہ شادی کرنے کے بعد عامر کیا تھا کہ یہاں پہ جاب وغیرہ بھی کر سکتا تھا، اور اس کے پاس رہنے کا ایک لیگل سٹیٹس بھی آ چکا تھا۔ یہاں پہ اب جب اس نے دوبارہ سے پیسے وغیرہ کمانے شروع کیے تو پھر سے وہی روٹین تھی، اس نے اپنی بیوی رضوانہ کے اکاؤنٹ میں ہی پیسے ٹرانسفر کرنے، اس کی ماں جو تھی نا یہ سب کچھ دیکھ کے بڑی آگ بگولا ہوتی تھی، اور اسی طرح سے اس کے بہن بھائیوں کو بھی یہ چیز جو تھی وہ بہت ہی ناگوار گزرتی تھی۔ اور جب رضوانہ کے ساتھ عامر کی فون پہ بات ہونی تو اس نے بات بات پہ اس کو مجبور کرنا، اصرار کرنا کہ تم مجھے کب جو ہے نا اپنے پاس یہاں پہ یو کے میں بلاؤ گے، کیونکہ میں تمہارے بغیر بڑی اداس ہوں، میرے لیے یہاں پہ زندگی گزارنا بہت زیادہ مشکل ہے، اور اس طرح کی باتیں کہ بھی میں تنہائی کا شکار ہوں۔ عامر نے بس اس کو ٹال مٹول کرنا، اس کو دلاسے وغیرہ دینے اور سمجھانے کی کوشش کرنی کہ بہت جلد جو ہے نا وہ ہمارے حالات بدل جائیں گے، میں تمہیں پیسے جو ہیں یعنی کہ تمہاری ماں کی ڈیمانڈ کے مطابق یہ ہے کہ اب تمہارا گزارا اچھے طریقے سے ہو رہا ہے، کچھ صبر اور حوصلے سے کام لو، کچھ وقت گزرے گا تو پھر جو ہے نا تم میرے پاس یہاں پہ یو کے میں آ جاؤ گی، اس طرح سے ہماری زندگی سیٹل ڈاؤن ہو جائے گی، ہمارے حالات بھی بہت بہتر ہو جائیں گے، اور ہم اپنی زندگی یہاں پہ یو کے میں ہنسی خوشی بھی گزاریں گے۔ کافی ٹائم پیریڈ گزرا، یعنی کہ عامر کو یہاں پہ یو کے میں آئے ہوئے تقریباً 5 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا، اور یہی بس ٹال مٹول چل رہی تھی، اور دوسری طرف رضوانہ جو تھی وہ پیچھے اکیلی تھی، کوئی مطلب ابھی اس کے اولاد نہیں تھی، تو اس وجہ سے وہ جو تھی نا یہ تنہائی اس کے لیے مزید کاٹنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ عامر سے بار بار ڈیمانڈ کرتی تھی کہ تم یہاں پہ آ کے کچھ عرصے کے لیے مجھ سے مل جاؤ اور پھر اس کے بعد تم دوبارہ سے جو ہے نا وہ واپس چلے جانا، لیکن عامر جو تھا وہ یہاں پہ اپنی اسکاٹش بیوی کے ساتھ پھنسا ہوا تھا، یہ اس کے لیے پاسبل نہیں تھا کہ وہ اس کو چھوڑ کے اب پاکستان جاتا۔
عامر کو یہ تھا کہ اگر کسی بھی طریقے سے اس اسکاٹش لڑکی کو پتہ چل گیا نا کہ میری پاکستان میں بھی ایک بیوی ہے، تو میرا یہاں کا کیس جو ہے نا وہ کافی ویک ہو جائے گا، اور یہ بھی پاسبل ہے کہ وہ میرا آگے انڈیفینیٹ اور پاسپورٹ جو ہے وہ اپلائی کرنے سے انکار کر دے۔ اس لیے وہ کسی بھی قسم کا نا کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ وہ صرف اور صرف کیا تھا کہ بھی رضوانہ کو ٹال مٹول کر رہا تھا اور اس کو بہلا رہا تھا کہ بھی ہاں بس تھوڑا ہی ٹائم پیریڈ ہے، اس میں جو ہے نا وہ ہمارے ڈاکومنٹس میرے بن جائیں گے اور پھر ایک دن جو ہے نا تم یہاں پہ یو کے میں آ جاؤ گی۔ لیکن یہ ہے کہ بھئی وہ رضوانہ کو نا باقاعدگی کے ساتھ ہر مہینے پیسے بھیجتا تھا، جس سے اس کا گزارا جو تھا نا وہ بڑے ہی اچھے طریقے سے ہو رہا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی ماں اور بہن کو بھی کچھ پیسے بھیج دیتا تھا، لیکن وہ یہ رضوانہ کے اکاؤنٹ میں ہی ٹرانسفر کرتا تھا کہ بھی یہ جو ہے نا باقی کے پیسے میری ماں کو بھی دے دینا۔ اب جی عامر کی ماں کو یہ چیز ہرگز نہیں پسند تھی کہ بھی عامر جو ہے نا وہ رضوانہ کو ڈائریکٹلی پیسے بھیجتا ہے، اور مطلب ماں کی اتنی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے۔ اب ماں نے اور اس کی بہنوں نے نا مل کے ایک پلان بنایا کہ ہم جو ہے نا کسی نہ کسی طریقے سے کیا کر کے کوئی پلاننگ بناتے ہیں اور رضوانہ کو نا عامر کی زندگی سے نکال دیں، کیونکہ ایک طرف تو وہ لو میرج تھی اور دوسری طرف وہ جو اس کو ویٹیج دے رہا تھا نا رضوانہ کو، وہ اس کی بہن اور ماں کو نا بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ انہوں نے کیا کیا کہ بھی انہوں نے نا پہلے عامر کے کان بھرنے شروع کر دیے کہ بھی ہم جو ہے نا رضوانہ کو بڑا سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن پتہ نہیں کس کے ساتھ فون کے اوپر لمبی لمبی باتیں کرتی رہتی ہے، اور جب گھر سے باہر جاتی ہے تو اکیلے جاتی ہے اور کافی دیر تک نا واپس نہیں آتی ہے، ہمیں اس کے چال چلن جو ہے نا وہ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے۔ تم اپنی بیوی سے بات کرو، اور بہتر یہی ہے کہ یا تو اس کو اپنے پاس بلا لو، اگر اپنے پاس نہیں بلانا تو پھر تم خود واپس آ جاؤ۔ یعنی کہ ایک طرح سے نا انہوں نے رضوانہ کے کریکٹر کے اوپر ڈائریکٹلی اٹیک کر دیا تھا، اور دوسری طرف کیا تھا کہ بھی رضوانہ کے اوپر نا وہ ظلم کرتی تھیں، اس سے گھر کے سارے کام وغیرہ کروانے، گھر کا صفائی، کپڑے وغیرہ دھونا، کھانا بنانا، ہر طرح کی جو ڈیوٹی تھی نا وہ رضوانہ کے سر کے اوپر تھی، اور اس کو یہ کہا جاتا تھا کہ بھی تم گھر میں فارغ ہوتی ہو، سارا دن فارغ بیٹھے بیٹھے تم نے کیا کرنا ہے، بہتر یہی ہے کہ اپنے آپ کو مصروف رکھو، اور اس طرح سے کیا ہے کہ بھی تمہارا ٹائم ایزیلی گزر جائے گا۔ عامر کے دماغ میں شک کا بیج اس کی ماں اور بہنوں نے نا بڑے ہی سمارٹلی جو تھا نا وہ بو دیا تھا، اور اس کو نا وہ ہر کہہ لیں کہ بھی ہر ہفتے بعد 10 دن کے بعد نا وہ فون کر کے اس شک کے بیج کو پانی دیا کرتی تھیں۔ پھر جی اس کی بہنوں اور ماں نے مزید کیا کیا کہ انہوں نے نا رضوانہ کی کسی لڑکے کے ساتھ فیک پکچرز بنوائیں، جعلی تصاویر بنوا کے ان کو جو تھا عامر کو واٹس ایپ کر دیا، اس کو سینڈ کر دی کہ بھی دیکھو تمہاری بیوی جو ہے نا یہاں پہ اس کا عشق مشوقی جو ہے نا وہ کسی اور کے ساتھ چل رہی ہے، تم وہاں پہ پردیس میں جو ہے محنت مزدوری کر رہے ہو، اور تمہاری بیوی جو ہے یہاں پہ کسی اور کے ساتھ جو ہے نا وہ محبت کی پینگیں جھول رہی ہے۔ رضوانہ کی کسی اور کے ساتھ تصویریں دیکھنے کے بعد عامر بہت زیادہ آگ بگولا ہوا، کیونکہ وہ بہت زیادہ محبت کرتا تھا، اور یہ سب چیزیں نا وہ رضوانہ سے ان کی امید بالکل بھی نہیں لگا رہا تھا، کیونکہ تقریباً ہر دوسرے دن ان کی بات ہوتی تھی، اور جو تھا وہ اس کو یہی تھا کہ بھی رضوانہ جو ہے نا وہ مجھ سے محبت کرتی ہے۔ لیکن اب تصاویر کے ساتھ یہ پروف دیکھ کے نا عامر کے لیے سوائے اس کے کہ وہ ان چیزوں کے اوپر نا یقین کرتا، اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ یہ تصاویر دیکھ کے وہ آگ بگولا ہو گیا، اس نے رضوانہ سے فون پہ بات کی، فون کے اوپر دونوں کی لڑائی ہوئی، اور لڑائی کے دوران کیا تھا کہ بات اتنی حد تک آگے بڑھ گئی کہ عامر نے رضوانہ کو فون پر ہی طلاق دے دی، اور کھڑے کھڑے ہی اس کو اپنی زندگی میں سے نکال دیا۔ اولاد تو رضوانہ کی کوئی تھی نہیں، جس کی وجہ سے کہ بھی عامر تھوڑا سا لحاظ کر لیتا کہ بھی میری بیوی ہے، میرے بچوں کی ماں ہے، بس اس نے اندھی محبت میں جا کے اپنی ماں کی باتوں پہ یقین کر کے اور ان غلط تصاویر کے اوپر یقین کر کے کہ بھی میری بیوی جو ہے کسی اور کے ساتھ افیئر میں ہے، اس نے جو تھا نا اپنی بیوی رضوانہ کو طلاق دے دی۔ رضوانہ نے اپنی بڑی صفائیاں پیش کیں، اس نے بڑی قسمیں اٹھائیں اور بڑا اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی کہ عامر یہ سب میرے خلاف جو ہے نا ایک سازش ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، میں صرف اور صرف تم سے ہی محبت کرتی ہوں، اور میں نے تمہارے علاوہ کسی اور کے بارے میں نہیں سوچا ہے، میں تو جو ہے نا وہ تمہارے انتظار میں یہاں پہ بیٹھی ہوں کہ کب تم مجھے وہاں پہ بلاؤ گے، اور اس طرح کی باتیں۔ لیکن عامر اب چونکہ غصے میں آگ بگولا تھا اور شک اس کے ذہن میں بہت ہی بھرپور طریقے سے جو تھا نا اپنے قدم جما چکا تھا، اس لیے عامر نے رضوانہ کی کسی بھی بات کے اوپر کوئی یقین نہیں کیا۔ وہ محبت جس کی خاطر کہ یہ وہ جان سے جا رہا تھا نا، اس کا بھی اس نے لحاظ نہیں کیا، اور اس نے رضوانہ کو اپنی زندگی سے بے دخل کر دیا۔ جب انسان کسی بے گناہ کے اوپر ظلم کرتا ہے نا
تو اللہ اس کا انصاف بڑے ہی اچھے طریقے سے لیتا ہے۔ خیر جی، اب رضوانہ طلاق ہونے کے بعد اپنی ماں کے پاس گئی اور بیچاری بڑی ہی دکھی تھی کہ بھی میں نے ساری زندگی جو ہے اس کا ساتھ نبھایا اور بڑی ہی وفاداری اور وفا شعاری کے ساتھ اس کا یہاں پہ انتظار کیا۔ اس کے گھر والوں کے کیے گئے ظلم کے اوپر میں نے کبھی اف تک نہیں کی، کا سارے گھر کے کام بھی کرتی تھی لیکن پھر بھی میں کسی سے کوئی شکایت نہیں کرتی تھی، اور اس کا صلہ مجھے یہ ملا کہ بھی عامر نے مجھے اپنی زندگی سے بے دخل کر دیا ہے۔ دوسری طرف عامر کی ماں کو یہ تھا کہ اب رضوانہ کے عامر کی زندگی سے نکل جانے کے بعد کیا ہے کہ اب وہ وہاں پہ جو بھی پیسہ کمائے گا نا وہ سیدھا ہمارے پاس ہی آئے گا اور اس کا کوئی دوسرا حقدار نہیں ہوگا۔ لیکن اس کی ماں کا یہ خواب نہ اور بہنوں کا یہ خواب کبھی بھی پورا نہ ہو سکا، کیونکہ کیا ہے کہ بھئی اللہ کی لاٹھی نہ بے آواز ہے۔ جیسے ہی عامر نے اپنی بیوی رضوانہ کو، جو کہ بے گناہ تھی، اپنی زندگی سے بے دخل کیا نا، تو عامر کا یہاں پہ UK میں ڈاؤن فال جو تھا نا وہ شروع ہو گیا۔ نہ جانے کیا ہوا کہ بھی اس کی جو اسکاٹش بیوی تھی نا، ان دونوں کی آپس میں لڑائی شروع ہو گئی، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہاں کی جو عورتیں ہیں نا وہ کسی ایک کے ساتھ تو وفا شعاری کرتی نہیں ہیں۔ اس کا کسی اور کے ساتھ افیئر شروع ہو گیا اور اس نے عامر کو جو تھا نا وہ جھنڈی کروا دی، اور یہ بھی نہیں سوچا کہ وہ اتنے عرصے سے میرے ساتھ رہ رہا ہے، اب تو اس کا جو پاسپورٹ وغیرہ یعنی کہ اس کا انڈیفینیٹ ہونے والا تھا، لیکن اس نے کچھ سوچے سمجھے بغیر جو تھا نا وہ عامر سے ڈائیورس لے لی۔ اب پھر عامر نا اسی سٹیج پہ آ پہنچا تھا کہ نہ اس کے پاس یہاں پہ رہنے کا کوئی لیگل سٹیٹس تھا، نہ وہ کوئی کام کر سکتا تھا، اور نہ ہی یہاں پہ نا وہ کوئی پیسہ کما سکتا تھا۔ وہ پاؤنڈز جن کو کہ حاصل کرنے کے لیے اس کی ماں نے رضوانہ کو اس کی زندگی سے بے دخل کروا دیا تھا نا، وہ پاؤنڈز اب نہ تو عامر کی قسمت میں رہے تھے اور نہ ہی اس کی ماں اور بہنوں کی قسمت میں رہے تھے۔ اب کیا تھا کہ بھی عامر کے پاس نا آ جا کے اب صرف ایک ہی راستہ تھا کہ یہاں پہ UK میں اللیگل رہ کے بغیر کوئی کام کیے یہاں کے مشکل حالات کا سامنا کرنے سے اچھا تھا اس نے سوچا کہ بھی میں تو یہاں پہ رضوانہ کے لیے آیا تھا، رضوانہ ہی اب میری زندگی میں نہیں رہی تو اب میری زندگی میں پیسہ کمانے کا مقصد ہے ہی کیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ نا پاکستان واپس چلا جائے گا اور اسی طرح سے اپنا گزارا کرے گا جیسے کہ وہ پاکستان میں پہلے رہا کرتا تھا۔ رضوانہ کو طلاق دیے ہوئے ابھی کچھ ہی مہینے گزرے تھے جبکہ عامر جو تھا نا اس کا ڈاؤن فال ہو گیا اور وہ UK میں کوئی بھی پیسہ کمانے کے قابل نہیں رہا، اور اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ پاکستان آ جائے گا۔ چونکہ وہ اس نے فیصلہ کر لیا تھا، وہ ڈٹرمنٹ ہو چکا تھا، اس لیے وہ پاکستان واپس آ گیا، اور پاکستان آ کے نا اس نے پھر سے اپنی وہی جاب جو تھی نا وہ شروع کر دی جو کہ وہ شادی کے شروع کے دنوں میں کیا کرتا تھا۔ اس کی ماں نے اسے روکنے کی بڑی کوشش کی کہ وہ پاکستان واپس نہ آئے، لیکن عامر جو تھا نا اس کا ایک ہی مدعا تھا کہ میں یہاں پہ جس مقصد کے لیے اور جس کے لیے آیا تھا اب وہی میری زندگی میں نہیں رہی، تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں یہاں پہ دیار غیر میں بیٹھ کے دھکے کھاؤں اور یہاں پہ جو ہے نا وہ یہاں کی سختیاں برداشت کروں۔ خیر جی، عامر پاکستان واپس آ گیا اور اس نے اپنی وہی نوکری شروع کر لی۔ ماں اور بہنوں کا وہ خواب کہ بھی ہمیں اب ڈھیر سارے پیسے آیا کریں گے وہ تو پورا نہ ہو سکا، الٹا عامر یہاں پہ پاکستان میں واپس آ کے وہی جو غربت والی زندگی تھی نا اس نے پھر سے جینی شروع کر دی۔ پاکستان میں آئے ہوئے نا اس کو چند ہی مہینے گزرے تھے جبکہ یہ حقیقت اس پہ عیاں ہو گئی کہ بھی رضوانہ کا کوئی قصور نہیں تھا، وہ یہاں پہ سارا دن گھر کے کام بھی کرتی تھی، ان لوگوں کی خدمت بھی کیا کرتی تھی، اور یہ اس کی ماں اور بہنوں کی ایک رچائی ہوئی سازش تھی جس کی وجہ سے کہ بھی اس کے اوپر رضوانہ پہ انہوں نے الزام لگایا، اس کی جھوٹی تصاویر بنائیں اور وہ اس کو بھیج کے انہوں نے اس کے خلاف جو تھا نا رضوانہ کے خلاف نفرت جو تھی نا وہ عامر کے دل میں بھر دی تھی، جس کی وجہ سے کیا کہ بھی اس نے غصے میں آ کے رضوانہ کو اپنی زندگی سے نکال دیا، اس کے اوپر ظلم کر دیا۔ جیسے ہی عامر کو حقیقت پتہ چلی تو اس نے اپنی ماں کو تو کچھ نہیں کہا، صرف یہی کہا کہ اگر گھر والے ہی جو ہے نا وہ سانپ بن کے آپ کو ڈسنے کی کوشش کریں تو آپ کو باہر سے جو ہے نا وہ کسی بھی دشمن کو تلاش کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ خیر اس نے اس سے زیادہ اپنی ماں کو اور کچھ نہیں کہا اور اپنی خالہ کے گھر وہ پہنچا، رضوانہ سے اس نے معافی طلب کرنے کی کوشش کی، لیکن اب چونکہ اتنا بڑا قدم اٹھایا جا چکا تھا اور رضوانہ نے اس کو بالکل بھی معاف نہیں کیا۔ عامر ساری زندگی پچھتاتا رہا اور اپنے ہاتھ ہی ملتا رہا کہ بھی میں کاش جو ہے نا اپنی بیوی کو یہاں پہ چھوڑ کے نہ جاتا، میں تھوڑی کھا لیتا اور تھوڑی میں گزارا کر لیتا، لیکن یہ ہے کہ بھی میری محبت، میری رضوانہ ساری زندگی میرے پاس رہتی، زیادہ کی خواہش میں نے اپنی اس محبت کو ہی اپنی زندگی سے نکال کے باہر پھینک دیا، اور یہ پچھتاوا نا ساری زندگی عامر کے دل میں رہا۔ یہاں پہ نا ایک بڑا پوائنٹ ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ اپنے بیوی بچوں کو پیچھے چھوڑ کے نا پاکستان میں اور بیرون ملک چلے جاتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی کنٹری ہو، اور اس بات کو ہرگز بھی نہیں سوچتے ہیں کہ بھی پیچھے سے ان کے بیوی بچوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے،
یا ان کے اوپر کیا بیت رہی ہے، وہ کس طرح سے ٹائم گزار رہے ہیں، اور اس بندے کی پریزنس جو ہے نا ان کی زندگی میں کتنی زیادہ ضروری ہے۔ تو خدا را اپنی جو ہے نا اہل و عیال کے اوپر اس طرح کا ظلم کرنے کی بجائے بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ اپنے ملک کے اندر رہ کے، اپنی فیملی کے ساتھ رہ کے ہنسی خوشی اپنی زندگی گزاریں، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ بھی اپنے ملک میں رہ کے کمائی ہوئی آدھی روٹی جو ہے نا وہ بیرون ملک جا کے کمائی ہوئی 2 روٹیوں سے 1000 درجے بہتر ہوتی ہے۔ آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے کہ بھی لوگوں کو اپنے بیوی بچوں کو یا ان کو اپنی فیملی کو پیچھے چھوڑ کے دوسرے ملکوں میں جا کے محنت مزدوری کرنی چاہیے، یا کہ اپنے ملک میں رہ کے اپنے حالات و واقعات کے تحت ہی اپنی زندگی جو ہے نا گزارنی چاہیے اور اپنے سرکمسٹانسز میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کا گزارا کرنا چاہیے؟ آپ لوگ اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لازمی لائک اینڈ شیئر بھی کر دیں۔ اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ.